बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 मार्च आज जुमेरात का दिन है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात में टिकटॉकर वज़ीर आला ऑफिशियल वीडियो से आउट किया गया। वजह क्या बनी? डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में इमरान खान से मुतल्लिक सवाल का रद्द-ए-अमल कि डोनाल्ड ट्रंप को 8 हफ्ते हुए, सब्र करें, तहकीकात जारी हैं। उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। सख्त रद्द-ए-अमल में 23 मार्च की परेड की तकरीबात को महदूद कर दिया गया और इमरान खान के केसेस में आज हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की बाज़गश्त और मज़ीद 18 अफराद का JIT में बुलावा। जस्टिस बाबर सत्तार की तफ्तीश पर चीफ जस्टिस कायम मकाम कैमरे गायब कर गया और उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ऑल अपोजिशन जो है पार्टीज़ वो भी मुत्तहिद हो रही हैं। इसराइल के दौरे पर दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ भी आ गया और इमरान खान के टाइगर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है हैदर सईद, उसकी आज पेशी थी। रिमांड मुस्तरद हुआ और जल्द ज़मानत भी मुतवक्को की जा रही है। तुर्की में लाखों लोग इस वक्त सदारती उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर, अर्दगान के इस्तीफ़े के मुतालबे पर, बहुत बड़ा मामला है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग है, जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी जलील अफरीदी, जो आपको पता है वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग को कवर करते हैं, इन्होंने आज एक मरतबा फिर अमेरिका में इंतज़ामिया के सामने ये सवाल रख दिया कि पाकिस्तान में इमरान खान सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाले मकबूल तरीन रहनुमा हैं, वो बेगुनाह 2 साल से जेल में है, इलेक्शन उनका चोरी हुआ। आप दुनिया के अमन पर बात करते हैं, आपका इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? जो डेमी ब्रूस जो तर्जमान है उसकी अमेरिकन दफ्तर खारजा की, उसने जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए भी 8 हफ्ते हुए हैं। अभी वो यूक्रेन के मामले में उलझा हुआ है, गज़ा के मामले में उलझे हुए हैं, हमारे बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अभी सिर्फ 8 हफ्ते हैं, तहकीकात का वक्त है, दुनिया के अमन की फ़िक्र है हमें, इस पर रद्द-ए-अमल आएगा। और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इनके जो सहाफ़ी हैं वो जलील अफरीदी पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी इन्हें स्टेट डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग से हटा दिया गया, इनकी नशिस्त ले ली गई। जलील अफरीदी ने उस पर जवाब दिया कि ये नशिस्त मैंने एक बुज़ुर्ग खातून सहाफ़ी को दी हुई है, मैं इधर ही मौजूद हूँ और काम करूँगा और ये सवालात आते रहेंगे। ये याद रखें, इनका वहाँ होना बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़रूरी है। वहाँ आरिफ अलवी भी मुलाकातें करें कांग्रेस के अरकान के साथ, वहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल वाज़े कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं। अभी फॉरेन अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन की जो कमेटी, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, आतिफ खान, सजाद बरकी थे, वो तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने ख़त्म की है। हुकूमती सहाफ़ियों ने कहा जी इनकी अभी तक कोई खातर ख्वाह कामयाबी या कारकर्दगी नहीं। मैंने उनसे सवाल पूछा आपकी कारकर्दगी, उन्होंने कहा भी फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी के मेंबरान हैं, उनका ये जवाब था कि ज़रा सब्र कर जाएँ, ईद के बाद ये मामलात आपको 5वें गेयर में जाते हुए नज़र आएंगे। हम बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है, अभी आपके सामने नहीं लाया जा सकता, तो उसके नताइज आएंगे। अब ज़ाहिर है, अब उसका इंतज़ार ही किया जा सकता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की लड़ाई ज़ाहिर है वक्त के साथ है। जो वक्त गुजरेगा चीज़ें मुख्तलिफ सामने आना शुरू होंगी। सऊदी अरब का दौरा, उसमें आले शरीफ का ये ज़ाती दौरा वो भी हुआ है। मरियम नवाज़ को एक शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी लॉन्चिंग की तैयारियाँ एक सियासी रंग में। आपको पता है इस उम्रे की जो दौरे की तस्वीर हैं, आप वो देखें तो वो सारी शोबिज़ और एंटरटेनमेंट के सफ़ात पर फ्रंट पर लगाई गई हैं। इस दफ़ा भी मशहूरी से बाज नहीं आ रहे, हालांकि उम्रे पे जा रहे हैं, एक मजहबी फरीज़ा था। बहरहाल पंजाब के हालात जो हैं वो अपोजिशन लीडर ने जिस तरह वाइट पेपर जारी किया कि बदइंतज़ामी और करप्शन में तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये करप्शन में 135वें नंबर पर जा चुके हैं। महंगाई और गुर्बत में पाकिस्तान की जो आधी से ज़्यादा आबादी ख़त गुर्बत से नीचे है, 12 करोड़ बनती है, जो पंजाब की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है। 7% उसमें अब मज़ीद इजाफा हो चुका है। जराइम में 5% इजाफा हो चुका है और हर 15 मिनट में एक खातून के साथ ज़्यादती हो रही है। ये हालात हैं और माली इंतज़ामात में पंजाब की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से नीचे चलेगी। बिजली के बिलों में, गर्दिशी कर्ज़ों में, तवानाई के मामलात में दिवालिया हो चुके हैं। IMF ने जो टारगेट दिए थे वो पूरे नहीं हुए। 180 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है और इस पहले बजट में जून में 370 अरब का जो खांचा मारा गया था, स्कैंडल मारा गया, वो अभी तक सामने नहीं आया। पंजाब को भी मामू जान चला रहे हैं। आपको पता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो इल्ज़ामात थे उस्मान बुज़दार और माजी में फ़राह शहज़ादी पर, आज मरियम नवाज़ और मामू जान मिल के काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के तो कोई सबूत सामने नहीं आए, कोई केस सामने नहीं, लेकिन इनके तमाम सबूत अभी हालिया दिनों में सामने आ चुके हैं। अब उस पर वाइट पेपर जो जारी हुआ, अपोजिशन तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, वो तफसीलात उसकी सारी बार बार आएंगी आपके सामने। मकसद अभी एक ही नज़र आ रहा है, ब्रांड लॉन्चिंग। जिस तरह मार्केटिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड लॉन्च करती हैं, जो हरकतें करती हैं, इस वक्त पंजाब में वही हरकतें। बज़ाहिर उम्रा है, लेकिन वो तस्वीर आप देखें, सर से पाँव तक ब्रांड की दुकान बनी हुई। जिस तरह हैंडबैग जो हाथ में, फ्रांस की सबसे बड़ी ब्रांड का $5000 अमरीकी डॉलर हर्मेस का, पाकिस्तानी कीमत में 1 करोड़ 39 लाख बनता है। ऐनक जो पहनी है वो $1500 की। काले रंग का वो जो अबाया पहना हुआ है, ये सऊदी शहजादियाँ पहनती हैं। कपड़े, जूते, बैग, ब्रांडेड लत-पत, उम्रे में जा रहे हैं और उस पर भी टिकटॉक बनाना नहीं भूले।
نواز شریف سے رخصتی کے بعد مریم نواز کی آپ وہ دیکھیں ٹک ٹاک، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر جو بیٹیاں رخصت کی جاتی ہیں، اب یہ پتہ نہیں کون سی حسرتیں ہیں، پوری نہیں عرب 2 گھنٹے کا سارا سفر ہے، اس پہ بھی ٹک ٹاک بن گئی۔ بہرحال توشہ خانہ کے لیے مزید تحائف اکٹھے کرنے، ایک تو دوسرا پروفائل بلڈ کرنی ہے، وہاں محمد بن سلمان کو پیغام دینا کہ دیکھیں آپ روشن خیال ہیں، ہم بھی روشن خیال ہیں، ہمارے یہاں حکمرانی بھی ایک عورت کے پاس ہے، اور ابھی یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ہم مکمل تائید کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم بنانے کے لیے ظاہر ہے آگے نیا جو سیڑھی ہے اس میں بھی ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ اور عرب دنیا کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے آل شریف کے ذاتی تعلقات ہیں، چاہے وہ قطر ہو، سعودی عرب ہو، عرب امارات ہو۔ عرب امارات کے صدر کے ساتھ تو دورہ آپ کو یاد ہوگا، عرب دنیا ان کے دل کے بڑے قریب ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں آج آفیشیل ویڈیو میں شامل نہیں کیا۔ وہ صرف شہباز شریف اور آرمی چیف کی آفیشیل ویڈیو آئی، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ قبولیت ضرور ہے لیکن مقبولیت نہیں ہے۔ شہباز شریف اور آرمی چیف کی محمد بن سلمان سے جو ملاقات، یہ پچھلے 3 سالوں میں ان کی لاتعداد ملاقاتوں میں سے ایک نئی ملاقات تھی، اور وہی باتیں تھیں 2 طرفہ تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ 2 طرفہ تعلقات کے حالات یہ ہیں کہ زکوٰۃ، کھجوریں اور فطرانہ یہ ہر سال ملا کرتا تھا، اس سال پتہ نہیں اب کتنا ملے گا۔ اب سعودی حکومت کو یہ پتہ ہے کہ یہ کھجوریں کے جو وزیر ہیں وہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑی برانڈڈ دکان بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک کھجور 500 روپے کی بک رہی ہے، ایک کھجور۔ تو یہ مہنگی کھجوریں پاکستان لا کر بیچ کے اس میں سے بھی مال کما لیتے ہیں۔ لیکن اب انہیں ایک بہت بڑا دھچکا ملنے لگا ہے کہ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو جنید اکبر جس کے چیئرمین جب سے وہ بنے ہیں، تحقیقات انہوں نے شروع کی ہیں کہ توشہ خانہ کے تحائف، اور اس میں اضافہ فوجی افسران کو جو تحائف ملے بیرون ممالک میں، آرمی چیف کو جو ملے، اس کا ریکارڈ کابینہ کے سیکرٹری سے مانگا۔ جب مانگا تو سیکرٹری صاحب کو تو سانپ سونگ گیا، باقی لوگ بھی سکتے میں تھے کہ یہ جنید اکبر نے کہاں ہاتھ ڈال لیا۔ عمران خان نے بڑا سوچ کر جنید اکبر کا نام دیا تھا کہ یہ ان معاملات پہ بات کریں گے جو کسی عام چیئرمین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اس میں آپ کو جنرل باجوہ وہ قیمتی ہار، وہ تحائف جو آپ کو یاد ہوں گے، نواز شریف کی BMW گاڑیوں کا، آصف زرداری کی BMW گاڑیوں کا، یا مریم نواز کو دیے گئے جو تحائف تھے، جو آپ کو پتہ ہے بڑے عجیب و غریب تحائف تھے، وہ سب تو پتہ ہے، لیکن فوجی افسران کو یا ان کے خاندان کو جو تحائف ملتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ بنانا ریپبلک کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ریاست کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب طاقتور لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے اور کمزور لوگوں پر قانون کی عمل درآمد کروانے کی کوشش، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، ان سے الیکشن بھی چھینا گیا، ان کا بلے کا نشان بھی چھینا گیا، ان کی کمر بھی توڑ دی، مخصوص نشستیں بھی لے لی، ان کا مینڈیٹ بھی چھین لیا، اور دہشت گردی کے الزامات بھی لگا دیے۔ لیکن جب اصل دہشت گرد سامنے آئے، نہ ان سے اسلحہ چھین سکے، نہ ان کی کمر توڑ سکے، نہ انہیں ملک سے نکال سکے، وہ جہاں چاہیں دندناتے پھرتے ہیں، جہاں چاہیں کارروائی کر دیتے ہیں۔ ابھی بنوں میں آج بھی پولیس اسٹیشن پر بڑا حملہ ہوا، اور حالات تو اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ 2004 میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا 23 مارچ کی پریڈ کو کینسل کیا جاتا تھا، اب اسے بھی محدود پیمانے پر کر دیا گیا۔ اس میں بھی صدر زرداری اور چند مہمانوں کو بلا کے یہ رسمی کارروائی کر لی جائے گی، کیونکہ اب یہ وہی معاملہ جا رہا ہے کہ جہاں وردی پہننا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سکینڈل ابھی تازہ ترین آیا پاسپورٹس کا سکینڈل، اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جب الیکشن چھین لیا گیا، کل میں نے بات کی تھی، اغوا ہوئے، مینڈیٹ ہوا، ناجائز حکومت بنی، تو اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ پاسپورٹ کا مسئلہ اس لیے ضروری ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی، اس میں طاقتور لوگ پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ عام طور پر تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کبھی کسی آرمی چیف کو قانون توڑنے پر سزا نہیں ملی۔ پرویز مشرف نے قانون توڑا، اسے پھانسی کی سزا بھی ہوئی، لیکن اسے بیمار کر کے دبئی بھجوا دیا گیا، رات کے اندھیرے میں پھر خفیہ طریقے سے لا کے دفنا بھی دیا گیا۔ لیکن ججز کی طرف سے یہ جو علامتی سزائیں بھی ہوں، یہ بھی بہت بڑا تانا ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع میں کہ جہاں یہ روایت بنانے جا رہے ہیں کہ جنرل فیض کو سزا سنائی دی جائے گی، اس کے بعد یہ پھر سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ چاہتے ہیں پیچھے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کو آنے والے دنوں میں، کیونکہ دنیا کی آپ تاریخ دیکھیں، ہر ڈکٹیٹر برسہ برس بعد بھی سزائیں اس کو ملتی رہی۔ اگسٹے پنوشے کو چلی میں 1973 میں اس نے فوجی بغاوت کی تھی، سزا اسے جا کے 1998 میں ملی، 25 سال کے بعد۔ صدام حسین 24 سال اقتدار میں رہا، لیکن سزا اس کو ملی 2006 میں جا کے۔ اسی طرح حسنی مبارک 2011 تک امریکہ کا اس کا صدر تھا مصر کا، اسے سزا ملی بعد میں۔ جنرل وڈیلا کو 5 سال صدر رہا، اس کو 1985 میں جا کے سزا ملی۔ تو یہ حالات بدلتے ہیں، پھر اس وقت جو بھی عامر ہو وہ اس میں چکی میں آئے گا۔ ویسے تو 9 سال 11 سال بھی انہوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن انہیں یہ خطرہ ہے کہ جو جد و جہد عمران خان کر رہا ہے جمہوریت کی، وہ نظام بدلے گا، یہ جانتے ہیں یہ بات، یہ اب صرف وقت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اسی لیے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی لیے پاسپورٹ والا معاملہ بڑا اہم ہے، ورنہ اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں تھی۔ اور CCTV فوٹیجز اسی لیے غائب کیے جاتے ہیں ہر جگہ۔ ابھی دیکھیں جج بابر ستار نے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہے چیف جسٹس قائم مقام سرفراز ڈوگر کا، اس کی رشوت پر CCTV فوٹیج مانگے، ڈوگر صاحب نے وہ سارے کیمرے ہی اٹھوا دیے، سارے CCTV فوٹیجز ہی غائب کروا دیے، کیونکہ یہ اپنی جانتے ہیں کہ خود کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے حکومت میں نہیں آیا جج کے طور پر، مجھے حکومت لائی ہے۔ اور حکومت لائی کیوں ہے؟
جس طرح 26ویں ترمیم میں سب جانتے ہیں عدلیہ کے منہ پر ٹیپ لگا کر ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، اسی طرح ابھی سردار اعجاز اسحاق جو اس ٹیپ کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خان کا چلتا ہوا کیس چھین کر 3 رکنی بینچ کو بھیجا گیا۔ یہ سرفراز ڈوگر حالانکہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ اب میں آیا ہوں تو ہائی کورٹ میں جو کیس آئے گا وہ اپنے نمبر پہ لگے گا۔ اب عمران خان کا القادر ٹرسٹ کا کیس 27 جنوری کو درخواست دائر ہوئی تھی اور 18 فروری کو اس نے یہ کہا تھا۔ اب 2 مہینے ہو گئے، وہ اپیل نہیں لگ رہی، اب اس سے اندازہ کر لیں۔ اور جبکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اتوار والے دن، چھٹی والے دن، عمران خان کی ملاقاتوں سے متعلق کیس اکٹھا کرنے کی لارجر بینچ پہ درخواست کی، وہ فوراً سماعت کے لیے منظور ہو گیا۔ حالانکہ یہ کیس سردار اعجاز اسحاق عدالت میں سن رہے تھے اور اسے پتہ تھا کہ یہ ملاقاتوں پر ایک دفعہ معاملہ طے ہو گیا تو خان کا رابطہ جڑ جائے گا۔ اصل معاملہ سب سے بڑا یہ تھا۔ آئینی کورٹ اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، انہوں نے لارجر بینچ بنا کے جو 20 کے قریب یہ کیسز بنتے ہیں عمران خان کے، وہ تمام تفصیلات اب سوموار کو سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل سے مانگی ہیں۔ یہ ملاقاتیں کون سی ہیں جو نہیں کروائی جاتی؟ اس میں ظاہر ہے سب سے اہم ملاقات سیاسی کمیٹی کے ساتھ۔ اب عمران خان کی پچھلے 5 مہینوں سے پولیٹیکل کمیٹی سے ملاقات جمعرات کی نہیں کروائی جاتی، اسی وجہ سے معاملات آپ کو رکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمران خان کی بچوں سے جو فون پر بات کرنا ان کا حق ہے پریزن رول کے مطابق، وہ صرف 4 مرتبہ 90 دنوں میں ہوئی۔ اسی طرح عمران خان کی باقی ملاقاتیں بھی بند کی گئی۔ منگل میں ایک ہی دن میں ملاقات کرواتے ہیں جس میں وکلا اور اہل خانہ 30 منٹ کی گفتگو کریں۔ جو وکالت نامے عمران خان کے پاس جاتے ہیں ان پہ دستخط نہیں کروائے جاتے، اور لارجر بینچ چاہتا ہے ان ملاقاتوں پہ ایک فیصلہ جاری کرے، اس کے بعد جمعرات کا دن ہی مکمل یا تو ختم کر دیا جائے یا اس کو اس طرح محدود کر دیا جائے، اور منگل کے دن آدھے گھنٹے کی ملاقات رکھ دی جائے تاکہ خان کا رابطہ عوام سے اور اپنی پارٹی سے ٹوٹ جائے، بیانات آنے ٹوٹ جائیں۔ یہ ساری کی ساری واردات، اور یہ بہت بڑا اور اہم کیس ہے، تحریک انصاف کو اس پر ٹھیک ٹھاک قسم کا احتجاج کرنا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں سردار اعجاز اسحاق اسی لیے کوشش کر رہا ہے، اس نے صاف صاف کہا یہ غیر قانونی اقدام ہے، عدالت کے وقار اور تقدس کو زخمی کیا گیا۔ اگر اس میں کوئی جج ملوث نہ ہوتا تو میں سے توہین عدالت کا کیس بنانا چاہیے تھا، انہیں یہ بنانا چاہیے تھا، ایڈوکیٹ جنرل کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ ابھی یہی ایڈوکیٹ جنرل لارجر بینچ کے سامنے کھڑے ہو کر دلائل بھی دے رہا ہوگا اور یہ وہاں اس مقدمے کی منتقلی کی حمایت بھی کرے گا۔ اب جو سیکشن 24 کے تحت انہوں نے یہ کیس منتقل کیا جلد بازی میں، اس پر سردار اعجاز اسحاق کو اگر یہ پیغام اور ویلاگ سننے ہیں تو انہیں فی الفور توہین عدالت کا اس ایڈوکیٹ جنرل کو ان سب کو نوٹس دینا چاہیے۔ اب یہ اس کو آج کہہ رہے تھے میں آپ کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف عوام اور وکلا کے سامنے یہ معاملہ، لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کیا ہے۔ انہیں ڈپٹی رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے، جو کام منصور شاہ نہیں کر سکا وہ کریں، کیونکہ عدالتوں کو دیکھیں جس طرح کنٹرول کیا گیا ہے، جس طرح پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا گیا، جس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں صرف اتنی بڑی کابینہ 2 نمبر ناجائز بنائی گئی ہے، لیکن اس میں 12 منٹ کا ٹوٹل اجلاس ہوا ہے، 12 منٹ کا، کوئی وزیر آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، نہ انہیں ضرورت ہے۔ اسی طرح میڈیا کے بھی یہی حالات ہیں آپ کے سامنے، سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے صرف پاگلوں کی طرح دوڑ لیں۔ اب جے آئی ٹی میں 6 گھنٹے کا علیمہ خان سے یہ تفتیش کرتے رہے، اب 21 مارچ کو دوبارہ بلا لیا ہے اور 17 افراد کا مزید جے آئی ٹی میں نام ڈالے کہ جی آپ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وہ منفی پروپیگنڈا بتاتے نہیں کیا ہے، یہ صرف دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، لیکن انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ نوجوان حیدر سعید جسے انہوں نے اغوا کیا، منظر عام پہ لائے، اسے نہیں توڑ سکے، اس کے منہ سے دیکھیں پہلا لفظ کیا نکلا، 804۔ جب ایک بچہ آپ سے نہیں ٹوٹ سکتا تو کروڑوں لوگوں کی امید و مرکز عمران خان یا اس کا خاندان، وہ آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپ ظلم اور جبر سے کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں، لوگوں کو بدل نہیں سکتے۔ ابھی اپوزیشن کا اجلاس ہوا، اس میں عید کے بعد کی جو تیاریاں ہیں وہ تمام جماعتیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور اس میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کو شامل کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، اگر یہ لوگ شامل ہوں گے تو یہ طوفانی اننگ بنے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گا یہ معاملہ، اور عوام کو نکالنا، موبلائز کرنا بڑا اہم ہے۔ اسرائیل پہ جو وفد گیا اس پہ بھی آج دفتر خارجہ کا بیان آیا، جو میں نے آپ کو صبح ویلاگ میں بتایا تھا سارا، اور اس میں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اطلاعات ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ترکی میں دیکھیں، یہاں سے لوگوں کو سیکھنا ہوگا بہت کچھ۔ ابھی لاکھوں لوگ وہاں اردگان کے استعفے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ۔ یہ پاکستان کی قوم کو سیکھنا چاہیے، بلا شبہ وہاں گولیاں نہیں ماری جا رہی، کنٹینر نہیں لگائے جا رہے، لیکن وہاں میئر ہیں امام اوغلو، اکرم امام اوغلو، یہ طیب اردگان کے سیاسی حریف ہیں، استنبول کے میئر ہیں۔ انہوں نے بھی صدارتی امیدوار نامزد ہوئے اور طیب اردگان نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ ان پہ بھی کرپشن اور دہشت گردی کے الزام لگا کے جس طرح عمران خان پہ کیسز بنائے گئے اسی طرح کا معاملہ، اور یہ ہر جگہ، جہاں طیب اردگان کو بھی 22 سال ہو گئے حکومت میں، اب وہاں اس نے یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی، تو وہاں وہی لوگ، لاکھوں لوگ جو اس کو ابھی منتخب جنہوں نے کچھ سال پہلے کیا، وہی لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ لوگ دیکھیں جمہوریت کو سمجھتے ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، جب آپ اپنے مخالفین پر قید کریں، ظلم کریں تو پھر عوام نکلتی ہے۔ ترکی میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہے، حکومت نے 4 دن کی پابندی وہاں لگائی ہے عوامی اجتماعات پر، یعنی دفعہ 144 کہہ لیں آپ، اپوزیشن کی جماعتوں پر جو وہ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں اور وہ اسے سیاسی انتقام دے رہے ہیں۔
یہ مستقبل کے ممکنہ صدر کو روکنے کی کوشش ہے، اندازہ کریں، لیکن اس کا نقصان دیکھیں، ترکی کو ایک دن میں معیشت ان کی لیرا، ان کی کرنسی جو ہے وہ بری طرح گری، اسٹاک ایکسچینج بری طرح گری، اس کی سیاست پہ برے اثرات آئے، دنیا میں ایک بدنامی لگ گئی۔ تو اگر انہیں یہ سمجھ نہیں آئے کہ وہ پاکستان کی طرف معاملہ لے کے جائیں گے، عوام کی امنگوں کے خلاف کام کریں گے، احتجاج کریں گے، تو وہاں بھی یہی حال ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ، چاہے وہ شیخ حسینہ ہو، بشار الاسد ہو، ماضی کے تمام ڈکٹیٹرز، اور ابھی جس طرح پاکستان میں جس طرح آل شریف اور زرداری کر رہے ہیں، تو یہ معاملات میں عوام آگے سے رسپونڈ کرتی ہے۔ اب عید کے بعد پاکستان کی عوام کو بھی یہی کرنا ہوگا، اپنے پرامن حق کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا، اور یہ ظاہر ہے اسی لیے روکنے کی کوشش ہے، لیکن لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے، اپنے حالات کے لیے بدلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اسی ظلم کی چکی میں آپ پستے رہیں گے۔ تو لوگوں کو اس چیز پر غور و فکر کرنی ہوگی کہ اپنے آپ کو موبلائز کیسے کرنا ہے، اور اس ایسے حالات میں جب آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ تمام راستے بند ہو رہے ہیں، تو یقین کریں میرا ایمان ہے کہ اسی وقت پہ دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا بات، جب آپ کو نظر آ جائے کہ اب تو یہ عدالتیں بھی پیک ہو چکی ہیں، اب تو انٹرنیشنل دباؤ بھی نہیں آ رہا، اب تو سارے معاملات رک چکے ہیں، تو ہم کس طرف دیکھیں؟ اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ تو جتنی بھی یہ امیدیں لگائی ہوتی، جب آپ ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی مدد آپ کی، تو پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا پاکستان کی۔ اپنا حوصلہ اور اپنی امید کو قائم رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔